बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। इस वक्त हम फोकस करेंगे जीआईटी में होने वाली तफ्तीश के हवाले से। जीआईटी का क्या मौकफ सामने आया है। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में अवाम के सामने जीआईटी में अपनी पेशी के हवाले से क्या अहम बातें रखी हैं, उन्होंने क्या सवाल उठाए हैं कि साजिश हो रही है उनके खिलाफ। फिर उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि वादा माफ गवाह जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ जो सवाल जवाब का सिलसिला है ये आपके सामने रखूंगी, और उसके साथ ही साथ हुकूमत ने मंजूरी दे दी है तकरीबन ₹4.96 फी यूनिट इजाफे की, और इसकी मंजूरी की वजह से अब जो है वो तकरीबन एक यूनिट में औसतन जो बिजली का यूनिट है उसमें तकरीबन ₹50 इजाफा जो है वो होने वाला है। तो IMF का जहाँ पे मुआहिदा पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत भी बताया जा रहा है, वहां पर बोझ जो है वो आम आवाम जो है वो उठाने वाली है मजीद इस महंगाई का। और अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अब गैस के नरखों में भी जो है वो इजाफा होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आऊंगी जो जीआईटी की स्टोरी है उस पर। जीआईटी में तफ्तीशी अमल जो है वो जारी है। इमरान खान साहब की पेशी हुई थाना में। उन्होंने ये कहा कि ये जो मेरी कोर्ट कचहरी और ये पेशियां ये एक तरह से मेरा दफ्तर जाना बन गया है, और हम देख रहे हैं कि मुतवातिर जो है वो अपनी बेल्स के लिए जो है वो पेशियां भी हो रही हैं, और मुख्तलिफ कोर्ट्स में जो है कभी इस्लामाबाद में सेशंस कोर्ट, फिर उसके अलावा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे लाहौर में जो है कोर्ट्स में उनकी पेशी होती रहती है। ये जो जीआईटी की जो तफ्तीश हुई है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीआईटी की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है, क्वेश्चन आंसर का सेशन है, वो जो है मैं आपके सामने रखती हूँ। इनमें ये बताया गया है कि हम जो तफसील सामने आई है कि इस जीआईटी में एक डीआईजी शामिल थे, एक एसएसपी और 4 एसपीज, और इन्होंने सवाल जवाब का सिलसिला जो है इमरान खान साहब से किया 9 मई के वाकयात के हवाले से। आपको पता है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स में भी ट्रायल की तलवार जो है वो इमरान खान साहब पे लटक रही है। अब ये जो है इस तफ्तीश में हमें जो सवालात और जवाबात का सिलसिला ज़राए के मुताबिक ये जो रिपोर्ट हुआ है जंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जीआईटी ने चेयरमैन पीटीआई से 9 मई से मुताल्लिक सवालात किए। जीआईटी ने सवाल किया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ क्या प्लानिंग थी या इत्तेफाक। इस पर चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया कि प्लानिंग कहीं और से हुई, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर सवाल हुआ कि आपके लोग कैंटोनमेंट में क्यों गए थे। उस पर जो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब उन्होंने जवाब दिया कि जब कमांडर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो लोगों ने वहीं जाना था। फिर उसके अलावा जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है इन्होंने एक और सवाल किया कि सबूत हैं कि आपने उन्हें मुश्तिल किया और अहकामात भी दिए। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि लोग अपनी मर्जी से इन मकामात पर गए थे, इस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। इसके अलावा जो ज़राए के मुताबिक जीआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर भी दिखाई, जिसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और कहा ये मेरे लोग नहीं हैं। इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने ये कहा है जीआईटी को कि मैं वापस आऊंगा और आपको इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब भी दूंगा। अब इमरान खान साहब ने कहा कि वो वीडियोज और शवाहिद लेकर आएंगे। इमरान खान साहब ने जो गुज़िश्ता रोज अपना खिताब किया उसमें उन्होंने बड़ी अहम 4-5 नुकात रखे हैं। तफसील में थोड़ी देर में आती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले नुकात बता दूं। एक तो उन्होंने कहा कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई थी 9 मई की, जो वो कह रहे हैं बड़ा मुतवातिर। फिर उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट जज को इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत होनी चाहिए ताकि दोनों अतराफ का जो है वो मौकफ सामने आए। फिर उन्होंने ये सवाल उठाया अपने खिताब में ही और जीआईटी की तफ्तीश का जिक्र करते हुए कि 9 मई का फायदा हुआ किसको है, और 9 मई के जो इवेंट्स हुए, जो बड़े अफसोसनाक इवेंट्स थे, वैंडलिज्म हुई, तोड़ फोड़ हुई, जलाव हुआ बिल्डिंग्स का, कैंटोनमेंट में लोग गए, तो ये जो है इसका फायदा हुआ किसको है, ये उन्होंने सवाल रखा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वादा माफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं कि जो लोग भी जो है ये कह देंगे कि इमरान खान साहब के कहने पर जो है हम गए थे, हमने कैंटोनमेंट में बिल्डिंग्स को आग लगाई, वहां पे तोड़ फोड़ की, चाहे पाकिस्तान के किसी भी शहर में ये अफसोसनाक वाकयात हुए 9 मई को, जो भी वो कह देंगे उनको जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि 10,000 तो हमारे बंदे गिरफ्तार हैं, और अगर जियो फेंसिंग में जो है जियो फेंसिंग में जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सबको गिरफ्तार कर दिया गया, चाहे वो वहां से गुजर भी रहा था। फिर उन्होंने एक बड़ी जो अहम बात की, उन्होंने कहा कि मेरे पास वीडियो मौजूद है कि अस्करी टावर को किसने जलाया, और ये वीडियो हमारे पास एक ऐनी शाहिद ने भेजी है। अगर उसको गायब नहीं कर दिया जाता,
یہ ویڈیو بھی میں پیش کروں گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب نے مزید کیا کیا باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جو انصاف ہے وہ کمزور ہے پاکستان میں، اور مجھے یہ گزشتہ جب سے میری حکومت گئی ہے تو مجھے ان جو ہے یہ 12-14 ماہ میں مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ انصاف کی کتنی زیادہ قلت ہے پاکستان میں، اور انصاف نہ ملنے پر غریب عوام کتنا پستی ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو سوالات میں نے رکھے ہیں جو جے آئی ٹی کے سامنے، یعنی کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے، کہ جو جج ہے ان کو دونوں اطراف کا بیانیہ جو ہے وہ سننا چاہیے۔ انہوں نے کہا آئی جی پنجاب جو ہے، ایک سوال میں پوچھتا ہوں کہ ان کے بندوں کو، یعنی پولیس کے بندوں کو 2 گھنٹے کیوں لگے جس جگہ پر یہ تمام تر وینڈلزم ہو رہا تھا یا کور کمانڈر کے گھر میں پہنچنے میں۔ آئی جی پنجاب سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے بندوں کو وہاں پہ 2 گھنٹے کیوں لگے پہنچنے کے لیے؟ کیا سیکیورٹی کا نظام اتنا کمزور ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ یہ سوال چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے پوچھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ضرور ہونی چاہیے جب کور کمانڈر کے گھر کو اس طرح سے جلایا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ جمہوریت کو ختم کرنے کے تمام تر ہتھ کنڈے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ان سے سوال جو جے آئی ٹی میں نے آپ کو بتایا کہ جے آئی ٹی نے بھی بتایا کہ ہم نے سوال پوچھا کہ لوگ کنٹونمنٹ میں کیوں گئے، اس کا بھی عمران خان صاحب نے بڑی تفصیلی یہاں پہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، پھر وہ گرفتاری کے حوالہ انہوں نے سپریم کورٹ کی جو ورڈکٹ آئی، آپ کے علم میں ہوگا سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو اریسٹ ہوا تھا اسلام آباد میں، جہاں ہم نے دیکھا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں، ہم نے دیکھا تھا تمام تر رجسٹرار کے شیشے توڑ دیے گئے تھے دفتر کے، وہاں پہ جو سٹاف تھا وہ بھی زخمی ہوا تھا، ان کے لائرز بھی زخمی ہوئے تھے، اور جس طریقے سے ان کو پکڑ دھکڑ کے جو ہے وہ اس طریقے سے لے جایا گیا تھا جیسے کوئی دہشت گرد ہے، یہ تمام تر دنیا میں مناظر چلے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ آیا، اور اس ورڈکٹ میں بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اریسٹ تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ میں میرا یہ بیان بھی شامل ہے کہ میں جب پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا، کیونکہ مجھے تو حراست میں رکھا گیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کیا ہوئے ہیں، اور یہ ورڈکٹ کا حصہ ہے، سی جے پی کی ججمنٹ کا حصہ ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کنڈیم کیا تھا جب مجھے پتا چلا تھا، میں نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ پھر عمران خان صاحب نے ظاہر 9 مئی کے حوالے سے کچھ اہم سوالات رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، 25 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 3 لوگوں کا ٹانگیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، ایمپوٹیٹ کرنی پڑی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی، پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غائب بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، میرے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے 10,000 کے قریب، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا یہ 9 مئی کے واقعات سے جن کو فائدہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ پی ڈی ایم جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، ان لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انصاف جو ہے بڑا ضروری ہے ایک آزاد معاشرے کے لیے، امن لانے کے لیے، خوشحالی لانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے جو بات کی کہ لوگوں کو زور زبردستی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ دو کہ عمران خان نے جو ہے 9 مئی کے واقعات کی ڈائریکشن دی تھی، انہوں نے یہ جلاؤ گھراؤ توڑاؤ کا یہ سارا سلسلہ کروایا تھا، تو پھر ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اور میرے پرنسپل سیکرٹری کو بھی یہ خبریں ہیں کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ تمام تر جو ہے بات اس لیے ہو رہی ہے تاکہ ایک پارٹی کو جو ہے جمہوریت سے ختم کر دیا جائے۔ پھر عمران خان صاحب نے کل اسرائیل کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی کہ میں نے تو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف عزاداری کو کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے ایسا ایک اسٹیٹمنٹ دے کر دکھا دیں، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ وہ ایسا اسٹیٹمنٹ دے سکیں گے، کیونکہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے اپنی حکومت میں جو ہے حسین حقانی صاحب انہوں نے امریکہ کو کہا تھا فوج کے حوالے سے کہ ہمیں آ کے فوج سے بچا لیا جائے، اور نواز شریف صاحب کے ڈان لیگز جو آپ کو پتہ ہے وہ بڑی مشہور ہوئی تھی، اس کی بعد سے حکومت کا تختہ ان کا الٹ بھی گیا تھا کہ تمام تر جو دہشت گردی کے حوالے سے جو تمام تر جو ایک فضا جو خراب کی ہوئی ہے اس میں فوج بڑی ذمہ دار ہے۔ اور یہ جو ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آ رہا، یہ عمران خان صاحب کے کچھ اہم سوالات تھے۔ اس پر میرا تھوڑا سا یہ جو ہے انالیسز میں صرف دوں گی کیونکہ ظاہر ہے یہ جے آئی ٹی کی تفتیش ہے، اس پہ میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتی۔ ایک معاملہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بار بار یہ کہنا کہ یہ ایک ایسی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس میں ان کو پورا موقع ملنا چاہیے، بالکل درست ہے، ہر شہری کا حق ہے، آئین حق دیتا ہے کہ آپ لیگل پروسیجرز میں جو ہے کورٹ کے معاملات میں
آپ کو پورا اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور آپ کو موقع ملنا چاہیے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ جج جب بھی اس کا فیصلہ کرے جج کو دونوں اطراف کی بات سننی چاہیے, جو کہ آپ کو پتہ ہے ملٹری کورٹس میں ان کے ٹرائل کی پہلے بات ہو رہی تھی اور اس پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ میں تیار ہوں ملٹری کورٹس میں اپنا معاملہ اپنا کیس خود لڑوں گا. لیکن بہرحال اس میں بھی جو عمران خان صاحب نے اعادہ کیا, یہ ضروری ہے کہ جدھر بھی اس کی انویسٹیگیشن ہو جج جو ہے وہ دونوں اطراف کی جو ہے وہ شواہد اکٹھے کرے اور بیانات لے. اور عمران خان صاحب نے جو یہاں پہ بات کی میرے خیال سے دس از اے گڈ پوائنٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو خود کہہ رہے ہیں اگر ذمہ دار ہیں تو ہمیں بتایا جائے اور ہم بھی کہیں گے کہ ان کو سزا ملے. لیکن ایک جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ عمران خان صاحب نے اٹھایا, انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب سے بھی سوال ہے کہ آپ کے لوگوں کو 2 گھنٹے کیوں لگے کورٹ کمانڈر ہاؤس میں پہنچنے کے. یہاں پر جو ہے وہ سوال یہ بھی اٹھے گا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بہت بات ہوتی رہی کہ پولیس ریفارمز کیے جائیں. اب یہ جو پولیس ریفارمز نہیں ہو سکے ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے جو بڑے جائز لیگل شکوے قانونی شکوے لگ رہے ہیں پولیس کے ساتھ, یہ جو ہیں یہ تمام تر جو ہیں ایک کافی مشکل حالات میں جو عمران خان صاحب کو ایک مزید مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے کہ پولیس ریفارمز ان کے دور میں اگر ہو جاتے, عمران خان صاحب کی جو حکومت آئی تھی, تو شاید یہ معاملات اتنے سنگین یا اتنے مشکل نہ ہوتے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آؤں گی ایک اور اہم خبر پر. آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری 3 ارب کی لون اگریمنٹ ہو چکی ہے, 3 اقساط میں پیسے ملیں گے, 1 ارب اس میں سے آ بھی چکا ہے. دوست ممالک کا وزیر اعظم صاحب بڑا شکر کر رہے ہیں کیونکہ سعودی عربیہ, متحدہ عرب امارات اور انہوں نے پیسے جو ہیں ہمیں دیے ہیں تقریباً 3 ارب مل کر جو ڈالر ہیں, اور جو چائنا جو ہے وہ لون معافی کر رہا ہے ہماری, لیکن یا لون کی جو رول اوور ہے اس میں مدد کر رہا ہے. تو یہ تو وزیر اعظم صاحب نے ان کا شکریہ بھی ادا کر دیا, لیکن یہ پہلے ہی جتنے بھی معاشی ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کا بوجھ عوام اٹھائے گی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب وفاقی جو ہے سطح پر اس کی منظوری بھی ہو گئی ہے. بجلی کا جو بنیادی ٹیرف ہے اس میں تقریباً 4 روپے 96 پیسے فی یونٹ اضافہ ہو رہا ہے. آسان الفاظ میں اگر سمجھنے کے لیے تو یہ ہے کہ بجلی کا جو 1 یونٹ ہے اوسطاً اس میں جو ہے 50 روپے اضافہ ہوگا ایک عام صارف کے لیے, جہاں پہ تنخواہیں اب اتنی زیادہ نہیں ہیں, مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. یہ بہت بڑا بوجھ ہے ہماری بیچاری عوام کے اوپر. اور یہ جو اعلامیہ ہوا ہے اس میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بنیادی ٹیرف میں اضافے سے فی یونٹ بنیادی ٹیرف 29 روپے 78 پیسے ہو جائے گا, اور بجلی کے بنیادی ٹیرف کا تعین سال 2023-2024 کے لیے کیا گیا ہے. اس سے پہلے بجلی کا بنیادی ٹیرف 24 روپے 82 پیسے تھا, یعنی 24 روپے سے بنیادی ٹیرف جو ہے وہ 28 روپے تک پہنچ چکا ہے. اور اب تک جب تک میں یہ ریکارڈ کر رہی ہوں تو یہ بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہے کہ اب گیس کی بھی جو پرائس ہے اس میں بھی جو ہے وہ انکریز ہونے والا ہے, اس میں بھی زیادتی ہونے والی ہے. تو یہ جو ہے یہ عوام کے لیے بوجھ تو اب برداشت کرنا پڑے گا, لیکن ہم امید یہی کریں گے کہ جو آئی ایم ایف نے بھی جو شرائط رکھی ہے کہ آپ اپنی ٹیکس کی شرح بڑھائیں, تو اس میں جو ٹیکس والے ہیں, جو ملک میں جو انڈسٹریز یا جو اچھے بزنس مین جو اچھا کمانے والے ہیں, وہ ٹیکس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں, اور حکومت بھی جو ہے یہ حکومت یا کیئر ٹیکر حکومت جو ہے اپنے اخراجات کو جو ہے وہ کم کرے, کیونکہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط کا حصہ ہے. مزید خبروں کے ساتھ اور اپڈیٹس اور فوکس کے ساتھ حاضر ہوں گی. فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.